बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बुध का दिन है और आपसे आज का पहला इंटरेक्शन, पहली मुलाकात, कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग। ख़बरें यही हैं पाकिस्तान में और इंडिया में कि जंग के बादल जो है वो मंडला रहे हैं और एक ख़बर आई है कि रात को राफेल तैयारे जो है वो मकबूजा कश्मीर की सरहद के करीब है, लेकिन आगे पाकिस्तान एयर फोर्स के जहाज़ जो है वो तैयार थे, उनको देखकर जो है वो मुड़ गए। इसके अलावा जो डेवलपमेंट हुई है वो ये कि रात को 2 बजे अता तारड़ को फॉर्म 47 के इनको जगाया गया और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा जी कि जंग होने वाली है। उसके बाद DG ISPR ने, जनरल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कुछ सबूत दिखाए कि ये सबूत हैं और भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस है, भारत दहशतगर्दी करता रहा है और हम जो है ये सबूत दुनिया को दिखाएंगे। यानी मजमूई तौर पे जो माहौल है तो वो दोनों तरफ से जो है वो गर्म है, बयानात दिए जा रहे हैं। वहाँ इंडिया में जो सर्विसेज चीफ्स हैं उनसे मुलाकात की है नरेंद्र मोदी ने, अजित डोवल ने और इसके अलावा RSS के सरबराह ने। बहरहाल अभी बादल जो है वो पूरी तरह टले नहीं है, यही माहौल चल रहा है। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि 24 से जो है वो 36 घंटे अब बताया जा रहा है कि कोई इंटेलिजेंस इतलात आई हैं पाकिस्तान के पास, लेकिन प्ले भी किया जा रहा है। मेरे ज़ाती ख्याल ये है, एक तो मेरी राय ये है कि जंग होगी, ये मैं आपको पहले भी राय दे चुका हूँ। दूसरी मेरी राय ये है कि प्ले भी किया जा रहा है दोनों तरफों से, अपना इमेज बिल्डिंग की कोशिश भी की जा रही है। वरना जंगे जो है ना, बालाकोट पे रात को मेरा ख्याल है 2 बजे थे जब उन्होंने हमला किया, फिर अगले दिन या उससे अगले दिन पता ही नहीं चला इन्होंने तैयारी गिरा दिए। तो ये अभी ढोल पीट रहे हैं दोनों साइडें, इधर से भी ढोल पीटा जा रहा है, उधर से भी ढोल पीटा जा रहा है। तो अभी जो है ना वो कभी 24 घंटे, कभी 72 घंटे, लेकिन मैं अपने मौक़िफ़ पे कायम हूँ कि जो है ना वो ये जंग होगी। किस पैमाने पे होगी इसका जो फैसला है वो वक्त करेगा। उसके बाद कुछ दूसरी खबरें हैं और दूसरी खबर जो है ना वो ये है, एक और ख़बर यानी ये है कि जितने भी TV चैनल्स हैं वहाँ पर पाकिस्तानी तजिया निगारों को और सहाफ़ियों को बुलाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। बड़ा अच्छा किया है। ये वैसे भी वहाँ जाके चवले मारते हैं और आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। ये इंडिया ने बहुत अच्छा किया है कि इनको अपनी औकात याद दिलाई है और इनको जो है ना वो मना कर दिया है। उससे जो अगली खबर है वो खबर ये है कि ये जो सिंतास मुआहदा है, फाइनेंशियल टाइम्स ने एक मजमून लिखा है और उसने लिखा है कि सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करना, चले अभी तो टेंशन है पहलगाम की वजह से, लेकिन अगर जो मुअत्तल रहता है तो इसका क्या इलाज है? ये मुस्तकिल टेंशन होगी, यानी इंडिया को भी होगी कि उसने पानी रोकना है, उसने इंतजामात करने हैं। पाकिस्तान को और ज़्यादा होगी कि उनका पानी रोक रहा है, वहाँ पे डैम बन रहा है या वहाँ पे नहरें बन रही हैं। तो फाइनेंशियल टाइम्स का मजमून कहता है कि ये इस खित्ते में एक मुस्तकिल अनरेस्ट और बेचैनी का बायस बनेगा अगर ये मुआहदा ख़त्म होता है। तो फिर आपको पता है कि जब जंग का ख़तरा हर वक्त मंडला रहा हो, इंडिया में जो स्टॉक एक्सचेंज है वो भी गिरी है, पाकिस्तान में भी गिरी है, क्योंकि दोनों तरफ थ्रेट्स मौजूद हैं। तो फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी कहती है और ठीक कहती है, यानी इतना बड़ा मुआहदा, उसका मुअत्तल होना और फिर पानी, वाटर इज़ लाइफ, तो ये मुस्तकिल कशीदगी का बायस रहेगा। उसके बाद जो अगली खबर है कि कर्नाटका में, ये भारत की रियासत है, वहाँ एक नौजवान को बेदर्दी से कत्ल किया गया है और वजह ये बताई गई है कि उसने पाकिस्तान जिंदाबाद का जो है वो नारा लगाया था। तो मेरी तो यही दरख्वास्त है कि जो इंडिया में रहते हैं वो एडवेंचरिज्म से या एडवेंचर से गुरेज करें। हालात इस किस्म के हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं और ख़ासकर किसी क्राउड में या लोगों के दरमियान वो ऐसी हरकत न करें कि जज्बात भड़काए जा रहे हैं, दोनों तरफ से भड़के हुए भी हैं। इंडिया में ज़्यादा भड़के हुए हैं क्योंकि वहाँ पे हमला हुआ है यानी पहलगाम में। तो बहरहाल वहाँ पे एक नौजवान को जो है वो बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। उसके बाद जो अगली खबर है कि महल्लात में रहते हैं गमखार हमारे, आज रिपोर्ट शाये हुई है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो महफूज शहर है वो इस्लामाबाद है। जाहिर है जी, इस्लामाबाद में होना है, वहाँ पे बंदे रहते हैं, इंसान रहते हैं
اور رہنما رہتے ہیں، جج رہتے ہیں، اور باقی ملک میں وہ رعایا رہتی ہے، کیڑے مکوڑے رہتے ہیں، اور یہاں پہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے، چاہے وہ بم دھماکے ہوں، چاہے وہ اسٹریٹ کرائمز ہوں، جو بھی ہو، پھر اسلام آباد آپ کو پتہ ہے وہاں پہ بات بات پہ کنٹینرز آ جاتے ہیں، بات بات پہ رکاوٹیں لگ جاتی ہیں، فوج کو طلب کر لیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اسلام آباد کو دنیا کے محفوظ ترین شہروں میں شمار کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے اور بڑی دلچسپ خبر ہے، یہ ہے جی کہ 2352 افسر اور 704 پینشنرز، ان کی بیگمات نے بے نظیر انکم سپورٹ سے 8 کروڑ اور 98 لاکھ روپیہ جو ہے نا یہ رگڑ گئے ہیں۔ یہ یعنی 8 کروڑ 98 لاکھ ان کی بیگمات رگڑ گئی ہیں۔ 19ویں اور 20ویں گریڈ کے افسر بھی شامل ہیں۔ یہ ہوتا ہے ٹیکس کے پیسے کے ساتھ یہ۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے جی، اس کے علاوہ یہ ہے کہ جی اس میں 18 19 20 گریڈ کے افسر شامل ہیں، اور یہ بنتے کتنے ہیں جی 2352 یہ سرکاری ملازم اور 704 پینشنرز، ان کی بیگمات جو ہے وہ 8 کروڑ روپیہ نکل گئی ہیں۔ یہ انتظام ہے، یہ اہلیت ہے، اور یہ اگر آپ ان کے پیچھے جائیں، آپ ان کے ڈیٹے نکالیں تو یہ جو ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، جو منسٹرز ہیں، انہوں نے ان کے کاغذات جو ہے نا وہ ویریفائی کیے ہوں گے، اور یا تو وہ ان کے رشتہ دار ہوں گے یا اس رقم میں سے جس نے یہ ویریفائی کیے ہیں اس کا حصہ بھی ہوگا۔ یہ پیسہ بے نظیر کے باپ کا نہیں ہے، بے نظیر کے دادا سر شاہ نواز بھٹو کا نہیں ہے، بے نظیر کے جہیز سے نہیں آیا، لیکن یہ اپنے نام پہ جی بے نظیر انکم سپورٹ، اپنے وقت میں سر محل خریدا مرحومن نے اور نیکلس خریدے، اب قوم کے پیسے پہ موتیا اور چے بنایا جا رہا ہے، اور اس میں بھی یہ حالت ہے کہ 18ویں اور 19ویں گریڈ کے جو ہے نا وہ افسروں کی بیگمات وہ پیسہ پھانک رہی ہیں اور پھونک رہی ہیں، اور پھر ان بیگمات کو پیسے ملتے بھی ہیں۔ ان بیگمات میں بڑی خوبیاں ہیں۔ ہماری جو عورتیں ہیں نا وہ اور قسم کی عورتیں ہیں۔ آپ اسلام آباد میں اور ادھر ادھر جا کر 19ویں 20ویں گریڈ کی ذرا عورتیں دیکھیں نا، بیگمات تو آپ کہیں گے کہ ہماری والی تو عورتیں نہیں ہیں، عورتیں تو یہ ہیں، کیونکہ وہاں پہ بڑا یعنی اب میں اور کیا وضاحت کروں، تو بیگمات اتنا پیسہ جو ہے وہ نکل گئی ہیں، اور دینے والے ان کو دیتے بھی ہیں، تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ اگلی خبر یہ ہے کہ پاکستان نے یعنی وہ جو تنظیم ہے ہسپتالوں کی، انہوں نے میڈیکل کالج کی ایک اسٹوڈنٹ کی جو فیس مقرر کی ہے سال کی، وہ کی ہے جی 18 لاکھ روپے۔ اب کوئی بھی پرائیویٹ کالج وہ 18 لاکھ سے زیادہ یا 18 لاکھ سے کم سال کی فیس نہیں لے سکے گا۔ اب جن لوگوں کے خواب ہیں کہ وہ اپنے بیٹوں کو یا اپنی بیٹیوں کو ڈاکٹر بنائیں گے، اور وہ بھی سیلف فنانس پہ، کیونکہ جو میرٹ ہے، میرٹ اتنا زیادہ ہے اور سیٹیں اتنی کم ہیں کہ بڑی مشکل سے جو سرکاری ادارے ہیں ان میں داخلہ ملتا ہے، تو انہوں نے 18 لاکھ روپیہ ایک سال کی فیس کر دی ہے۔ 5 سال کا حساب کر لے کہ 5 سال میں جو ہے نا 18 لاکھ آپ نے دینا ہے، تو ذرا 5 کر لیں، اور جو دوسرے اخراجات ہیں وہ آپ حساب لگا لیں کہ ایک ڈاکٹر کتنے میں پڑے گا۔ اور اہم بات یہ ہے کہ اتنے پیسوں کے بعد جو ڈاکٹر تیار ہوگا، اور وہ پھر جو لوگوں کے ساتھ کرے گا، جو وہ انسانوں کے ساتھ کرے گا، تو وہ پھر وہ بھی آپ سوچ لیں، کیونکہ یہ کہتے ہیں نا انسانیت کی خدمت اور لڈرن بڈرن یہ وہ، تو پھر یہ انسانیت کی خدمت جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے کرے گا۔ جب وہ 1 کروڑ 1.5 کروڑ روپیہ دے کے ڈاکٹر بنے گا تو پہلے تو اس نے وہ پورے کرنے ہیں نا، انسانیت گئی تیل لینے۔ تو بہرحال یہ آپ کو بتانا تھا۔ اور آخری خبر یہ ہے کہ ٹرمپ مخالف لبرل پارٹی وہ بڑی بھاری اکثریت سے جیت گئی ہے کینیڈا میں نے آپ کو پہلے بھی نام بتایا تھا، مارک کارنی، وہ جو ہے اس کے سربراہ تھے، یعنی یہ جسٹن ٹروڈو کی پارٹی ہے، جسے جسٹن ٹروڈو تھے وہ اچھا کام کر رہے تھے تو ان کی پارٹی اچھا کام کر رہی تھی، وہ الیکشن جیت گئے ہیں۔ مارک کارنی وزیر اعظم ہوں گے، اور انہوں نے سب سے پہلا جو بیان دیا ہے، انہوں نے بیان دیا ہے کہ اگر کسی کو شوق ہے کہ وہ کینیڈا پہ قبضہ کر لے گا یا قبضہ کرے تو وہ اپنا شوق پورا کر لے، یعنی ٹرمپ کو لتاڑا ہے مارک کارنی نے۔ آرمی چیف صاحب نے تقریر کی تھی کچھ جو ہے نا وہ میرا خیال ہے 2 ہفتے یا 3 ہفتے پہلے،
اوورسیز پاکستانیوں سے، جس میں بڑی جو ہے نا وہ دو قومی نظریہ اور وہ بڑی تقریر جو ہے نا وہ پوری کی پوری تقریر جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ لگائی گئی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد قریب قریب آ جائیں، چائے رکھ دیں، یہ جو ہے نا ہلکا ہلکا سرور ہے جو یہ آپ نے لازمی کر لینا ہے۔ تو COAS چیف آف آرمی سٹاف کی جو تقریر تھی، جس کو 10 دن سے زیادہ تقریباً ہو چلے ہیں، ان کو دیکھا ہے جی 70,000 لوگوں نے، 70K، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک قیدی نے ٹویٹ کیا ہے، اور ٹویٹ بھی کس طرح کیا ہے، ٹویٹ کس طرح ہوتا ہے عمران خان کا پتہ ہے نا آپ کو، یعنی وکلا کو باتیں بتائی جاتی ہیں، وکلا ان باتوں کا سکرپٹ بناتے ہیں، وہ سکرپٹ جاتا ہے باہر، وہاں پہ جو لوگ اس ٹویٹر ہینڈل کو جو ہے نا وہ ہینڈل کرتے ہیں، وہ وہاں پہ یعنی عمران خان یا تو اپنی انگلیوں سے ٹویٹ کرے نا، پھر تو مزہ آئے، تو اس ٹویٹ کو اب تک جو ہے وہ 3 ملین، یہ رات کا ہے، رات کا، یعنی 17 گھنٹے یہ ہوئے ہیں یا 18 گھنٹے ہوئے ہیں، 3 ملین لوگ جو ہے وہ اس پہ آ چکے ہیں، اور وہ جتنا ری ٹویٹ ہو چکا ہے، جتنا جو ہے نا اس پہ انگیجمنٹ ہے، جتنے اس پہ کمنٹس ہیں، وہ آپ دیکھ لیں۔ یہ فرق ہے، یہ فرق ہے ایک سرکاری ملازم اور قوم کے لیڈر میں، یہ فرق ہے۔ جو ہمارا پہلے دن سے مدعا کیا ہے، ہمارا پہلے دن سے مدعا یہ ہے، ہمارا استغاثہ کیا ہے، ہمارا استغاثہ یہ ہے کہ یہ ملک 25 کروڑ لوگوں کا ہے، یہ ملک ریڑھی والے کا ہے، یہ ملک دکاندار کا ہے، یہ ملک مزدور کا ہے، یہ ملک مستری کا ہے، یہ ملک فوجی کا ہے، یہ ملک پولیس والے کا ہے۔ اب وہ لوگ مل کے امرہم شورا بینہم، اپنے درمیان مشورہ کر کے ووٹ کے ذریعے وہ اپنے حکمران یا اپنے، اب یہ نون لیگ سے ہماری کیا دوستی ہے یا کیا دشمنی ہے یا کیا رشتہ داری ہے، صرف یہ دشمنی ہے کہ لوگوں نے ووٹ نہیں دیے، قبضہ گروپ ہے، قبضہ گیر ہیں، انہوں نے کیوں لیے سیٹیں، انہوں نے کیوں لی فارم 47 پہ، جیتی تو پی ٹی آئی ہے، تو اگر نون لیگ کو ووٹ ملتے تو ٹھیک ہے، ساتھ بسم اللہ، پیپلز پارٹی کو ووٹ ملتے ساتھ بسم اللہ، لیکن ان کو ووٹ نہیں ملے، اور خان صاحب کو ووٹ ملے۔ اب یعنی اور کیا ثبوت چاہیے، یعنی ادھر 10 دن ہو گئے ہیں تقریر کو، 10 دن وہ کھڑی ہے 70,000 لوگوں نے جو ہے نا، یعنی آرمی چیف کی تقریر، پاکستان کے آرمی چیف کی، اور ایک قیدی کے ٹویٹ نے جو کہ انڈائریکٹ ہے، ڈائریکٹ نہیں ہے، عمران خان کے ہاتھ میں تو فون نہیں ہے نا، انڈائریکٹ ہے، وہ 3 ملین کراس کر گیا 17 گھنٹے میں۔ اب یہاں سے آپ لوگوں کی انگیجمنٹ کا، لوگوں کی محبت کا، کیونکہ یہ جو جنگ ہوگی نا، جنگ یہ عمران خان کے سنگ ہوگی، یہ حکومت بھاڑ میں جائے، یہ جو ہے نا ان کے ہینڈلرز بھاڑ میں جائیں، شہباز شریف کل کا جاتا آج جائے، کالا یرکان آج مرے، لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ لوگوں نے ووٹ دیا عمران خان کو، اور جنگ ہوگی تو عمران خان کے سانگ ہوگی۔ آپ ٹویٹ سے اندازہ کر لیں، وہ 70 کے اور یہ 3 ملین جو ہے وہ پہنچ گئی ہے، 3 ملین پہ وہ جو ٹویٹ ہے، ٹویٹ میں ہے کیا، یہ دمشق کے قید خانے سے، بہت کلاسیکل کتاب ہے دمشق کے قید خانے سے، سلمان بن عبد الملک نے موسیٰ بن نصیر جو کہ گورنر تھے اندلس کے، اور جن کا غلام تھا طارق بن زیاد نے پھر اندلس فتح کیا تھا، موسیٰ بن نصیر کو دمشق میں بلا کے قید خانے میں ڈالا تھا، اور اس کو سزا دی تھی کہ اس نے 1,00,000 درہم جو ہے وہ جرمانہ دینا ہے۔ لیکن دینا کس طرح ہے؟ دینا اس طرح ہے کہ اس نے حاجیوں سے یا حجاز میں بھیک مانگنی ہے، بھیک مانگ کے اس نے 1,00,000 درہم سلمان بن عبد الملک کو پے کرنا ہے۔ موسیٰ بن نصیر جب ادھر حاجیوں سے بھیک مانگتا سارا دن، تو وہ جو افریقہ سے آئے ہوئے ہوتے لوگ، جن کا وہ سربراہ رہ چکا تھا، گورنر رہ چکا تھا، جرنیل رہ چکا تھا، وہ اس کو پہچان لیتے۔ اور محمد بن سلمان کہتے ہیں کہ اگر کوئی خوبصورت تھا نا اس دور میں، تو سلمان بن عبد الملک اتنا خوبصورت تھا، اور جب اس کی موت ہوئی تو وہ قبر کے باہر پڑا تھا، تو تھوڑی سی حرکت ہوئی، تو خلیفہ عمر بن عبدالعزیز اس وقت تو خلیفہ نہیں بنے تھے، ان کو بھتیجوں نے کہا، یعنی سلمان بن عبد الملک کے بیٹوں نے، کہ ہمارا باپ زندہ ہے،
ہمارا باپ زندہ ہے. تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا تھا کہ جلدی کرو، زندہ نہیں ہے. عذاب نے قبر کا انتظار ہی نہیں کیا، یہیں پہ شروع ہو گیا. اس نے موسیٰ بن نصیر سے بھیک منگوائی تھی. بہرحال جی جلدی جلدی سلمان بن عبد الملک کو لحد میں اتارا گیا. اب وہ منہ کعبہ کی طرف کرتے نہ ہوتا، اور رنگ اتنا سیاہ ہو گیا باہر ہی توے کی طرح، اور وہ منہ کرتے کعبے کی طرف منہ پھر جاتا. بہرحال کسی طریقے سے عمر بن عبدالعزیز نے جو ہے وہ اس کو دفن کرایا، اور جو ہے نا وہ موسیٰ بن نصیر پہ اس نے جو ہے نا یہ سزا. تو ایک ادھر دمشق کے قید خانے میں، ڈیالہ کے قید خانے میں ایک قیدی ہے، اور اس پہ بھی بالکل موسیٰ بن نصیر والا، وہ لوگوں کا جرنیل ہے، وہ عوام کا جرنیل ہے، عوام کا سپہ سالار ہے. اس نے 8 فروری کو لوگوں کے دل فتح کیے ہیں. اس نے ہندتوا یا مودی کو لیر و لیر کر دیا ہے. اتنے دن ہو گئے ہیں ان سے بیانیہ نہیں بن رہا تھا. اس نے جو ہے نا لوگوں کے ساتھ، جو لوگ مر گئے ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا، پھر تحقیق پہ زور دیا جس طرح ایک اسٹیٹس مین ہوتا ہے، اور پھر کہا کہ ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے، 2019 کی طرح جواب دیا جائے گا. اگلی بات کیا بتائی؟ اگلی بات بتائی کہ حکومت گئی بھاڑ میں، یہ فارم 47 کی حکومت ہے. ہم حکومت کے ساتھ نہیں کھڑے، ہم شہباز شریف کے ساتھ نہیں کھڑے، ہم کھڑے ہیں پاکستان کے ساتھ. اور قوم اکٹھی ہے، اور قوم اکٹھی ہے پاکستان پہ. قوم شہباز شریف پہ اکٹھی نہیں ہے، قوم عاصم منیر پہ اکٹھی نہیں ہے، قوم سیاسی امیج بلڈنگ پہ اکٹھی نہیں ہے، قوم پاکستان پہ اکٹھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جو لیر و لیر اس نے مودی کا نظریہ کیا ہے، اور جو ہے نا RSS کو جو لتاڑا ہے، جس طرح عمران خان باہر ہوتے تھے اور RSS کے ساتھ کرتے تھے اور مودی کو ہٹلر کہتے تھے، اور باجوہ سے جو ہے نا رابطہ کیا تھا باہر کے سفارت خانوں نے کہ عمران خان کو روکیں، وہ ہٹلر نہ کہا کریں مودی کو. تو بہرحال جیل میں بیٹھ کے جو چینلوں پہ سب سے زیادہ انڈیا کے چینلوں پہ چل رہا ہے وہ عمران خان کا ٹویٹ ہے. آپ کو ریچ بتا چکا ہوں، 3 ملین تک پہنچ گئی ہے 17 گھنٹوں میں، اور آگے کہاں تک جاتی ہے یہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. یہ جو جہاں بیٹھے تھے کرائے کے ٹٹو، بھاڑے کے ٹٹو، یہ جو ہے نا ان سے نہ کوئی بیانیہ بن رہا تھا، نہ کوئی ان سے بات ہو رہی تھی. یعنی جنگ کا اعلان کروانے کے لیے دولت تارڑ ملا ان کو. یہ شہباز شریف جب وزیر اعلیٰ تھا نا، اس کی فوٹو کاپیاں کرواتا تھا یہ ڈنٹونک، یہ ٹر اس کی فوٹو کاپیاں کروانا. کوئی 16ویں 17ویں گریڈ کا کوئی کلرک شلرک تھا. پھر آپ کو پتہ ہے پالش مالش چاپلوسی یہ خاندان خود بھی کرتا ہے، ان کو پسند بھی ہے. اس سے جنگ کا اعلان کرایا جا رہا ہے. بہرحال جی اس دمشق کے قید خانے سے اس قیدی نے لیر و لیر کر دیا، اور ایک نئی جو ہے وہ روح پھونکی. ابھی بھی اس طرح نہیں پھونکی گئی روح، کیونکہ اسی طرح مظالم جاری ہیں، اسی طرح بہنوں کو دھکے دیے جا رہے ہیں، ملاقاتیں نہیں کرائی جا رہی. کہتے ہیں جی قوم یکجہتی کا مظاہرہ کرے. کس طرح یکجہتی کا مظاہرہ کرے؟ آپ کی طرف سے یکجہتی کا مظاہرہ ہو رہا ہے. خان کو باہر نکالیں، یکجہتی ہے. خان کو لوگوں کے سامنے لائیں. خان خدا کے لوگوں کو کہ آپ کی کوئی نہیں مانے گا، جو مرضی کریں آپ، کنٹرول لائن آف کنٹرول کے دورے کریں. جو ابھی تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ امیج بلڈنگ کی جا رہی ہے، اس چکر میں سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی جا رہی ہے، اس چکر میں اسی خان ان کو کہیں نا جن کے پیسے باہر پڑے ہیں، ان کو کہیں کہ وہ دیں بیان. وہ جو بیٹھا ہے جو ہے نا وہ کدو، وہ گوالا منڈیلا، اس کو کہیں زبان کھولے، کالج ارکان زبان کھولے، مکھیہ منتری زبان کھولے، کیونکہ ڈھیر لگے ہوئے ہیں دولت کے، انڈیا میں بھی دوسرے ملکوں میں بھی. ان کے اکاؤنٹ اگر فریز ہو گئے تو پھر یہ تو لوہار ہیں. اگر ان میں سے پیسہ منفی کر دیا جائے تو یہ لوہار ہیں، ان کو بولنا ہی نہیں آتا، وہ نہیں بولیں گے. تو عمران خان نے لیر و لیر کیا ہے مودی کو، اور اگر عمران خان کو باہر نہ نکالا گیا تو قوم ڈیوائیڈ رہے گی. جتنے مرضی نغمے چلانے ہیں چلائیں، جتنی مرضی پریس کانفرنسیں کرنی ہیں کرائیں. سیدھی بات ہے یہ جائز ہی نہیں ہے، سیاسی طور پہ یہ ناجائز ہیں. جائز وہی ہے، اسی کی پارٹی ہے. پاکستان بالکل ختم نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جی پاکستان بالکل، لیکن اگر DHA کے جرنیلوں پہ چھوڑ دیا گیا نا، کیونکہ 71 میں ہم دیکھ چکے ہیں جنرل جاجا کو جب بتایا گیا کہ صورتحال، تو جاجا نے کہا میں نے جنگ شروع کرنی تھی، اب لڑو. جرنیل لڑے، میں تو اتنے شہد چٹے نہ پیا، میں تو قومی ترانہ سننا پیا، میں تو گوریاں پکڑ کے جو ہے نا وہ سوئمنگ پول میں پھینک رہا ہوں. یہ رو رشید گواہ ہیں، چشمدید گواہ ہیں، کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا
ادھر سرچ لائٹ جاری تھا اور یہ گوریاں پکڑ کے سوئمنگ پول میں پھینکتے، پھر ادھر سے خود گھس جاتے جرنیل، پھر ان کو باہر نکالتے، پھر ہدوانا کچری جنہیں بندہ پانی سٹنا ہے ٹھڈا کرنا ہے، یہ ٹھڈا کرنے پیان گوریاں کو کھون تو پہلو تے اگر یہ ڈی ایچ اے تے یہ گولف کورس آلے تے سگاراں لے تے پیپاں لے، اگر ان پہ بات آئی ان پہ تو بات تو پاکستان جڑا ہے نا جی نہ ہی سمجھو۔ ہاں 25 کروڑ عوام ہیں جو جن کا پاکستان ہے، جنہوں نے رہنا ہے، جن کے والدین، جن کے دادا پردادا نانا نانی جو دفن ہیں، جنہوں نے خود دفن ہونا ہے، جنہاں بیلجیم نکلنا ہے، آسٹریلیا نکلنا ہے، امریکہ نکلنا ہے، انہوں نے کتھوں انہاں تو بچ گیا نا۔ اگر پاکستان انہاں تو ڈی ایچ اے والے تو پاکستان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، لوگ خود حفاظت کریں گے۔ وہ لاف یاد ہے نا، وہ لوگوں نے مارے تھے اس کو جو ہے نا، وہ مچھڑ کو، وہ جو مچھڑ آیا تھا ابھی نندن، تو یہ جو ہے نا فوج اور جو ہے نا عوام یہ کچھ بھی نہیں ہونے دیں گے۔ ہاں اگر ڈی ایچ اے کے جرنیل ذرا سائڈ پہ رہیں، سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہ کریں، کسی پارٹی کے نہ بن جائیں، نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کو، ان کو مسلط نہ کریں ملک پہ، تو یہ اس کو ملک کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جنرل عاصم منیر صاحب جو ہے نا، یہ پلوشہ خان ہیں، اور میں اس لیول کی جو ہے نا وہ مالش، اس لیول کی پالش، یعنی ان کے ہاتھ میں بوتلیں ہوں، وہ دیکھے ہوں گے آپ نے، کھڑنگ کرتے ہوں، کھڑنگ بوتلیں، یہ پلوشہ خان، اور کیونکہ ان کی روزی روٹی، ان کے حلوہ دمڑی وہ انہی کے دم کے، جنرل صاحب کے دم سے۔ وہ کہتی ہیں کہ جی بابری مسجد میں جنرل جو عاصم منیر صاحب ہیں وہ اذان دیں گے، اس لیے میں کہتا ہوں نا سیاسی پوائنٹ سکورنگ، انہوں نے دعویٰ کرو۔ بابری مسجد جب گر رہی تھی نا، وہ جو گنڈے گرا رہے تھے، اس وقت بھی یہ فوج تھی، اس وقت بھی جرنیل تھے۔ بابر تو تھا نہیں جس نے بنوائی تھی، ورنہ بابر نے ان کا جو حشر کیا تھا، 800 سال انہوں نے، اس کی اولاد نے حکومت کی ان بنیوں پہ، 800 سال، اس وقت وہ کچھ نہیں کر سکے نا، بعد میں انہوں نے بابری مسجد گرا دی۔ اب بہرحال وہ بابری مسجد بنے گی، یہ نہیں بنائیں گے، پھر نہیں بنا کے اس میں جنرل صاحب اذان دیں گے، لیکن ہماری ایک ریکویسٹ ہے کہ ایک پی ٹی آئی کا جو ہے وہ درود بہت پڑھتا ہے، ہیئر سٹائل بہت اچھا ہے، داڑھی بہت اچھی ہے، علی محمد خان، اقامت اس سے کہلوانی ہے، اقامت، یعنی یہ ہماری درخواست سمجھیں، مدبانہ ریکویسٹ سمجھیں کہ اذان تو حافظ صاحب، وہ تو پلوشہ خان نے اعلان ہی کر دیا نا، وہ تو پلوشہ خان نے اعلان کر دیا کہ چیف صاحب جو ہے نا وہ اذان دیں گے خود ادھر بابری مسجد میں۔ لیکن ہماری جو درخواست ہے کہ جو ان کا نمک کھا رہے ہیں، ایک تو پلوشہ خان کھا رہی ہے، پیپلز پارٹی کھا رہی ہے، نون لیگ کھا رہی ہے، پی ٹی آئی کے کئی لوگ نمک کھا رہے ہیں، اور پھر پتہ ہے آپ کو کہ نمک حرام نہیں ہونا چاہیے، یعنی یہ علی محمد خان، علی امین گنڈاپور، بیرسٹر گوہر ہو گیا، بیرسٹر سیف ہو گیا، بہت سارے لوگ جو ہے وہ نمک کھا رہے ہیں ان میسوں کا، اور ان کو جو ہے نا وہ اسٹامپ لکھ کے دے چکے ہیں۔ تو ہماری درخواست یہ ہے کہ اذان جو ہے نا وہ حافظ صاحب دیں، اس کے علاوہ اقامت علی محمد خان کہے، اور وہ جو کذاب ہے، وہ جو جھوٹا ہے، وہ جو فراڈیا ہے، وہ لال ٹوپی والا، وہ زید حامد، وہ جو ہے نا وہ جماعت کرائے، تاکہ پھر فل مزہ آئے۔ نشہ بڑھتا ہے، شرابیں جو شرابوں میں ملیں، بہرحال یہ لیول چاپلوسی کا، یہ لیول خوشامد کا، یہ لیول پالش کا، یہ میری زندگی کا وہ پہلا واقعہ ہے۔ پیپلز پارٹی یہ سوشلزم کی دعوے دار تھی، یہ انقلاب کی دعوے دار تھی، یہ جمہوریت کی دعوے دار تھی، یہ جو ہے نا وہ اس کی دعوے دار تھی، یعنی آزادی رائے کی دعوے دار تھی۔ اور اب کہاں پہ بات آ گئی ہے، ان کو پتہ ہے کہ اب آئندہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے ووٹوں سے نہیں جیتنا، اسی اذانوں سے جیتنا ہے، اذانوں سے، کیونکہ نئے چیف صاحب آ جائیں گے، وہ بھی اذان دیں گے، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں سب سے بہترین مسلمان، سب سے زیادہ ایماندار، دیانتدار، اور اس کے علاوہ چوکیدار، اس کے علاوہ جو ہے نا شرع کے پابند، اس کے علاوہ جو ہے نا یعنی مکمل متقی، وہ آرمی چیف ہوتا ہے۔ باقی جو ہمارے جیسے گناہ گار، کیڑے مکوڑے، دوزخ کا ایندھن، ہم جیسے، تو وہ آپ کو پتہ ہے۔ تو بہرحال یہ پلوشہ خان نے کہا ہے، تو اب آپ انتظار کریں اور تیاری پکڑیں، سوٹ سلو، کیونکہ اتھے
حافظ صاحب جب اذان دیں گے تو ہم نے ادھر پہنچنا ہے جو ہے نا وہ نماز پڑھنے کے لیے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔